माँ पारा तेज कदमों से जीनत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। 12 दरीचे वाले पुराने हवेली के उस हिस्से में हमेशा एक खास सुकून छाया रहता था। लकड़ी की खिड़कियां नीवा थीं और धूप की किरणें अंदर आकर कालीन पर पीले धब्बे बना रही थी। कमरे के कोने में शाइस्ता बेगम अपनी हमराज देवरानी जीनत बेगम के साथ बैठी नर्म आवाज में बातें कर रही थी। बाहर से आती हंसी ने उनकी गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ दिया था। दरवाजा एक झटके से खुला और माँ पारा, जिसके चेहरे पर शोखी की झलक और आंखों में चमक थी, उछलती कूदती अंदर दाखिल हुई। वो दोनों को समझ पाती उससे पहले वो चहक कर बोली, मामा, बड़ी अम्मी, जल्दी सुने, मेरे पास बड़ी खबर है। वो सांस फुलाती हुई बोली। उसके चेहरे का अंग अंग इस बात की गवाही दे रहा था कि बात काफी खुशी की और बड़ी है। जीनत बेगम ने चूम कर बेटी की तरफ देखा और शाइस्ता बेगम हल्की मुस्कुराहट के साथ सीधी हो बैठी। दोनों युसाफत की पड़काला की हरकतों से वाकिफ थी, इसीलिए हर वक्त किसी न किसी धमाके के लिए तैयार ही रहती थी। जीनत बेगम उसको देखते हुए बोली, क्या हुआ अब? और लड़की, तुम्हें कितनी दफा बताया है, कभी भी माँ बाप के कमरे में दाखिल हो, बड़ों के कमरे में या फिर किसी कजन के कमरे में दरवाजा नो किया जाता है, तरीके से खोला जाता है। अब देखो, पूरा दरवाजा खोला हुआ है, तुम बंद करो जाकर। एसी की ठंडक बाहर जा रही है। बिल्कुल इस लड़की को अकल नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल घुटनों में है। कितने मुलाजिम है हवेली में, क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में कि इस खानदान की बेटी होने के बावजूद बिल्कुल अकल शऊर नहीं है तुम्हें। माँ पारा ने हाथ हवा में लहराए और उनको देखते हुए बेजारी से बोली, ऑफ मम्मी, आखिर आपके साथ मसला क्या है? जब भी कोई खुशी की खबर देने लगती हूँ, आप हमेशा मुझे इसी तरह लेक्चर देती हैं। कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, बल्कि सब यही सोचते हैं कि इतनी प्यारी लड़की आप लोगों के खानदान में कैसे पैदा हो गई। ये कहते ही वो खुद ही खिलखिलाई थी और फिर दरवाजा बंद करके उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों को मालूम है, मैं दादा जान के पास से आ रही हूँ और इतनी बड़ी खबर लाई हूँ, मगर देखें बड़ी अम्मी, आपकी छोटी बहन मुझे कितनी बातें सुना रही है। शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराकर दोनों माँ बेटी को देखा था, जो हमेशा तलवार लिए खड़ी रहती थी। जीनत बेगम उसे दोबारा डांटती उससे पहले ही शाइस्ता बेगम बोली थी, बस करो जीनत, उसकी बात तो सुन लेने दो। आखिर वो मोहतरमा क्या खबर लाई है? बोलो गुड़िया, क्या बात है? जबकि वो उन दोनों को देखते हुए बोली, दादाजी के पास फोन आया था, बड़े लाला की फौज में सिलेक्शन हो गई है और वो पूरे 2 साल के लिए एबटाबाद जा रहे हैं और अब ऑफिसर बनकर वापस आएंगे। अमूमन फौजी जवान की ट्रेनिंग 6 महीने या 9 महीने की होती है, मगर ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरे 2 साल की होती है। कितना मजा आएगा, 2 साल के लिए वो चले जाएंगे। कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, घर में भी कोई हंगामा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। सोचे कितनी दूर और कितना मजा आएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हर तरफ आजादी ही आजादी होगी, उसने कहकर लगाया और दोनों औरतों के करीब जा बैठी थी। शाइस्ता बेगम एकदम खड़ी हो गई, उनके चेहरे पर हैरत और तशवीश का रंग एक साथ उभरा। माँ पारा, तुम सच बोल रही हो? कब फोन आया था उनका? दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था जिसमें उनकी जान बसती थी। उनका ऐसा रद्द अमल आना नॉर्मल था। माँ पारा लपक कर उनके गले में बाजू डालती हुई बोली, बड़ी अम्मी, आप इतनी सैड क्यों हो रही हैं? आपकी बेटी तो मैं हूँ, वो तो बस आपके नाम के बेटे हैं। कौन सा आपका ख्याल रखते हैं? दिन रात तो मैं ही आपके साथ रहती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो अपनी बात मजीद बढ़ाती, मगर जीनत बेगम ने भनू में चढ़ाकर उससे घूरा, चुप, एक लफ्ज और मत कहना। बहुत पटर पटर तुम्हारी जबान चलने लगी है। किसी के दिल का ख्याल नहीं करती कि अगले को क्या महसूस होगा। बस तुम्हें अपनी खुशी अजीज होती है। वो सख्ती से बोली। तो माँ पारा ने जबान दांतों तले दबा ली थी और नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जबकि जीनत बेगम ने आगे बढ़कर शाइस्ता बेगम को गले से लगाया और धीरे से बोली, मुबारक हो भाभी, बेटा अफसर बन रहा है, ये बड़े एजाज की बात है, आप इस तरह परेशान न हो, खुदा बहुत मेहरबान है, इसमें भी कोई ना कोई रब्बुल आलमीन की मसलहत छुपी होगी। शाइस्ता बेगम की आंखों के कोने भीगने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, मैं 2 साल इसके बगैर कैसे रहूंगी? ट्रेनिंग के दौरान वो छुट्टी पर भी नहीं आएगा। ये ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। जीनत, तुम जानती हो, अगर एक दिन में इसकी सूरत ना देखूं, मुझे चैन नहीं मिलता। आज 2 साल इसके बगैर कैसे रहूंगी? फिर पलट कर जल्दी से बोली, मैं जाती हूँ, देखती हूँ
ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تم بھی آؤ، بات میں وزن ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گھبراہٹ میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں بے شک خوشی ہو رہی تھی کہ ان کا بچہ فوج میں سلیکٹ ہو گیا ہے، جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی، مگر اس کے باوجود انہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ 2 سال اپنی اولاد کو اپنے وجود سے دور رکھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ ایک عام ماں تھی جو اپنی اولاد کو ایک لمحہ بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے کی فضا لمحہ بھر کو بوجھل ہو گئی۔ زینت بیگم نے ماں پارا کی طرف رخ کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں بولی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب اپنی بڑی امی کے سامنے کہنے کی ضرورت تھی؟ ان کی اولاد ہے، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ وہ تکلیف میں تھی اور تم سامنے سے کھڑی ہو کر نمک چھڑک رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تمہاری عقل کیا گھٹنوں میں چلی گئی ہے؟ ماں پارا منہ بسوڑتے ہوئے تیزی سے بولی، تو اور کیا، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بڑے لالا ذرا ہنس لیا، ذرا دوستوں سے بات کر لی تو تانے شروع۔ اچھا ہی ہوا 2 سال کے لیے جا رہے ہیں، اور جب افسر بنیں گے تو ویسے بھی گھر سے باہر رہیں گے، میری زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اب آپ کو معلوم ہے میں نے سب سے زیادہ دعائیں مانگی تھی کہ ان کی سلیکشن فوج میں ہو جائے، اور اب میرا بس نہیں چل رہا میں کیا کروں۔ سب سے پہلے تو میں جاؤں گی اور پورے 20 رکعت نفل ادا کروں گی۔ میری ساری دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ ایک پل کو رکی، پھر کمرے میں قدم گھسیٹتے ہوئے آگے پیچھے چلنے لگے۔ دیوار پر لٹکی وجدان خان زادہ کی فریم شدہ تصویر پر ایک نظر ڈالی اور ہنکارا بھرا، کتنے فرما بردار بنتے ہیں سب کے سامنے، مگر اصل میں بس مجھے روکنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت میری ٹو میں لگے رہتے ہیں، کسی بھی طرح مجھے پریشان کیے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ زینت بیگم نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا اور اس کو دیکھتے بولی، تمہیں سمجھانا فضول ہے، ماں کے دل کو سمجھنے کی حس تم میں ابھی نہیں آئی۔ وجدان بالکل ٹھیک بولتا ہے، نہ جانے میں نے کیا کھا کر تمہیں پیدا کیا ہے جو تم ایسے نکلی ہو۔ خاندان کی اور بھی لڑکیاں مگر سب تم سے مختلف ہیں، نہ جانے تم کس پر چلی گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ دور ہوئی تو کمرے میں پھر وہی دھوپ کی پیلی دبیاں اور خاموشی بچ گئی تھی۔ ماں پارا وہیں کھڑی رہی، ہونٹوں پر ضدی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سا خالی پن لیے، جیسے آزادی کی خبر نے خوشی بھی دی اور کہیں نہ کہیں دل میں ہلکی سی خالش بھی چھوڑ دی ہو کہ اس کے بغیر گھر کی رونق ضرور کہیں کھو جائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا، رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے صحن میں درختوں کی پرچھائیاں ہلکی ہوا کے ساتھ ڈول رہی تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اندر بڑے دیوان خانے میں زرد بلب کی مدھم روشنی جل رہی تھی جو کمرے کی بھاری بھاری دیواروں پر چھاؤں سی ڈال رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں اونچی پشت والی کرسی پر شاہنواز خانزادہ اپنی مخصوص روبدار نشست میں بیٹھے تھے۔ ان کی سفیدی مائل مونچھیں اور سخت نقوش والا چہرہ اس لمحے مزید سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ دائیں طرف زمان صاحب اور بائیں طرف حارث صاحب مؤدب انداز میں بیٹھے تھے۔ شاہنواز صاحب نے ایک لمحے کو خاموشی کے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ بولے، حارث، میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے۔ تمہارے بیٹے کو بارہا سمجھایا کہ ہمارے کاروبار کو سنبھالے، ہمارا خاندانی نام، زمینیں، جائیداد سب اسی کے سپرد ہونا ہے۔ آخر کو وہ ہمارا اکلوتا وارث ہے، لیکن اس نے ہماری کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور فوج میں جانے پر اڑ گیا، اور ہمارے خاندان کا جتنا لاڈلا اور سمجھدار لڑکا وہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مجبوراً ہم سب کو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ کمرے کی فضا میں گھنبیرتا پڑ گئی۔ حارث صاحب نے نظریں جھکائی اور دھیمی آواز میں بولے، جی بابا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ اس لڑکے کو کسی کی بات سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں نے بھی اسے اکیلے میں بہت سمجھایا تھا، اس کی ماں نے بھی، لیکن نہ جانے فوج میں جانے کا ایسا کون بھوت سوار ہو گیا ہے کہ کسی کی بات سننا اس کو گوارا ہی نہیں۔ شاہنواز خانزادہ نے سانس کھینچا اور صاف لہجے میں بولے، تو سن لو، اب ہم اپنی شرط رکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہرام کی ٹریننگ پر جانے سے پہلے اس کا نکاح ماپارا سے کر دیا جائے۔ خاندان کی عزت اور رشتہ داری اس طرح مضبوط رہتی ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگر وہ ہماری بات کو مانتا ہے تب ہم اسے وہاں جانے کی اجازت دیں گے، اگر اس نے نکاح سے نفی کی تو یہ یہیں پر ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب ہماری بیٹی کا نکاح وحدان خانزادہ سے ہو جائے گا، ہماری ماں پارا بھی محفوظ رہے گی۔ بے شک وہ ہماری پوتی ہے، زمان کی بیٹی ہے، تمہاری بھتیجی ہے، مگر اس کے ساتھ اب ایک
मजबूत नाम का होना जरूरी है। ये सुनते ही दाएं जाने बैठी जीनत बेगम के चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम आगे झुकी और हिचकिचाहट के साथ बोली, अब्बा जी, मगर मापारा का मिजाज अलग है। वो बहराम को पसंद नहीं करती। आप जानते हैं, उसने कई बार वाजे भी किया है, उन दोनों की कभी नहीं बनी। और आप शादी की बात कर रहे हैं। शाहनवाज साहब की आंखों में सख्ती उतर आई। वो ऊंची आवाज में बोले, जीनत, तुम भूल गई हो कि ये बड़ों के फैसले हैं। अब घर की लड़कियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमारे फैसलों पर इख्तलाफ करेंगी। जिसकी जितनी मजाल है वो अपनी औकात में रहे। हमें अपना लहजा सख्त करने पर कोई मजबूर नहीं करे। उनकी आवाज में आज भी वही वकार और सख्ती थी जो उनकी जवानी में हुआ करती थी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। जीनत बेगम ने लब काटे और नजरें झुका ली, मगर उनकी बेचैनी चेहरे से आया थी। इसी हसना में जमान साहब ने फौरन बात को संभाला। वो आगे झुककर अदब से बोले, नहीं बाबा, आपका फैसला हमारे लिए हुक्म है। जहां मुनासिब समझेंगे वही होगा। बहराम का निकाह मापारा से हो जाएगा। फिर उन्होंने अपनी बीवी को सख्त नजरों से देखा और आहिस्ता से बोले, खामोश रहो, बड़ों की मौजूदगी में जबान खोलना जेब नहीं देता। जीनत बेगम ने बामुश्किल अपनी बात दिल में दबाई, मगर आंखों में नमी उतर आई थी। वो अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ थी, इसलिए चुप रहने में आफियत जानी थी। शाहनवाज खानजादा एक बार फिर सख्त लहजे में बोले, याद रखो, ये घर हमारी इज्जत से जुड़ा है। हमारे बेटे और बेटियां अपनी मर्जी से फैसले नहीं करते। जो रिश्ते हम तय करें वही होगा। बहराम कल या परसों जाए, मगर पहले निकाह होगा। ये मेरा हुक्म है। हारिस साहब ने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। जमान साहब ने भी सर हिलाकर तायद की। कमरे की फिजा में कोई भी इंकार करने की हिम्मत नहीं रख सका था। बाहर हवा की सरसराहट और अंदर खामोशी का बोझ दोनों एक साथ गूंज रहे थे। मापारा का नाम लिए बगैर भी उसकी जिंदगी का एक अहम फैसला हो चुका था और इस कमरे में बैठे सब जानते थे कि इस फैसले की कोई मुखालफत जबान पर लाना मुमकिन नहीं। रात मजीद गहरी हो रही थी। रात का फैलता हुआ सकूत लॉन पर छाया हुआ था। आसमान पर टमटमाते सितारे जैसे हवेली की खामोश फिजा में पहरा दे रहे हों। लॉन के कोने में रखी झूलती कुर्सी पर मापारा टांग पर टांग रखे बैठी थी। हाथ में मोबाइल पकड़े तेजी से गेम खेल रही थी। कभी हंसी छूट जाती, कभी गुस्से में जबान से और नूर निकलता। सामने गमलों के बीच में जलती हुई हल्की लाइट फिजा को नीम रोशन कर रही थी। इसी दौरान उसे अपने पीछे एक दबीर सा साया और कदमों की हल्की सी आहट महसूस हुई। वो चौंकी और जैसे ही पलटी, सामने बहराम खानजादा खड़ा था। ऊंचा लंबा कर, चौड़ी छाती, चेहरे पर वही मखसूस रौब और एक ऐसा पुरवकार के लम्हा भर उसका सांस अटक गया। बहराम ने पुष्प पर हाथ बांधे, आंखें तेज धार की तरह उस पर गाड़ रखी थी। मापारा घबराकर तेजी से खड़ी हुई। मोबाइल हाथ से फिसलते फिसलते बचा। वो उसको देखते हुए घबराए घबराए लहजे में बोली, मैं तो बस आपके इंतजार में ही बैठी थी लाला। उसने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। हंसी छुपाए मगर लहजे में शरारत छलक रही थी। मालूम हुआ आप पूरे 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। खुशी की खबर है ना ये? बहराम ने एक पल भी नजरें नहीं चुराई। आवाज गहरी और सख्त थी। उसको देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मापारा, अगर मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूं तो तुम मेरे काबू से निकल जाओगी? याद रखो, मेरी नजर सिर्फ तुम पर होगी। तुमने अगर जरा सा भी उल्टा सीधा कदम उठाया तो यकीन रखना, यूनिट से फौरन वापस आऊंगा और तुम्हारी सारी शरारतें पल में खत्म कर दूंगा। मापारा ने बड़े इत्मीनान से दोनों हाथ पीछे बांधे और आंखें निचा के बोली, हाय, कैसी धमकियां देते हैं आप? आ ही ना जाए वापस लाला। मेरे तमाम बदले तो वैसे भी फौज वाले ले लेंगे। सुना है वहां इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है कि बंदे की जान ही निकल जाए। मुझे तो लगता है आप वहां से खुद ही सीधे होकर वापस आएंगे और मुजहरी पर अपना रोब झाड़ना थोड़ा बंद कर देंगे। वो और सुधर जाए ये कहाँ मुमकिन था। बहराम के जबरे भेज के उससे कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। मापारा, तुम्हें मजाक की आदत है, लेकिन याद रखना मेरे साथ ऐसी मजाक नहीं चलता। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, जो बात मैं कहूं उस पर चलना सीखो, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर लहजे का वजन सारी धमकी बयान कर लिया था। मापारा ने नरमी से कहका लगाया जैसे उसकी संजीदगी को तोड़ देना चाहती हो। हाय लाला, आप तो ऐसे बोले हैं जैसे मैं रोज भी बगावत करती हूँ। बस जरा सी आजादी मांगती हूँ और आप फौरन शेर बन जाते हैं। पता नहीं मुझ मासूम ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। उसने होंठ दबाए और सर को शरारत से एक तरफ झटका। चले मान लिया आपकी नजर मुझ पर होगी, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा, फौजी नजर भी कभी कभी थक जाती है।
وہ اور تنگ کرنے سے باز آ جائے ایسا کبھی ممکن نہیں تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں سختی اور گہری ہوگی۔ تم اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ جس دن حد پار کی اس دن میرا صبر ختم ہوگا، سمجھ رہی ہو؟ اور میں بالکل رعایت نہیں کروں گا۔ ماں پارا لمحے بھر کو چپ رہی، لیکن چہرے پر وہی ضدی مسکراہٹ باقی رہی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور موبائل کو انگلی میں گھمانے لگی، جیسے ہار تو گئی ہو مگر اپنے انداز سے ہارنے پر بھی خوش ہو۔ مجھ کو دیکھتے ہوئے مزید بولا، چلو اندر، اور خبردار جو آئندہ یہاں پر تو مجھے اتنی رات کو بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ گھر میں اور ملازم بھی ہیں، کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے اچھلتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے سر نفی میں ہلایا تھا اور دھیرے سے بربرایا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لان پر پھر خاموشی اتر آئی، ہوا کے ساتھ درختوں کے پتے سرسرائے۔ بہرام کی گہری نظریں اب بھی اس پر جمی تھی۔ صبح کا پہلا اجالا حویلی کی چھتوں پر اتر رہا تھا، فضا میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور فجر کی اذان کی بازگشت اب بھی باقی تھی۔ بڑی صحن کے درختوں سے اوس ٹپک رہی تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں میں ہلچل مچا رہے تھے۔ بہرام وضو کر کے مسجد سے لوٹا تو دل سیدھا اپنے کمرے کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر قدم جیسے خود بخود شاہنواز خان زادہ کے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے۔ بھاری دروازہ دھیرے سے کھلا تو اندر محراب کی سمت شاہنواز صاحب نماز میں کھڑے دکھائی دیے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، فرش پر ایرانی قالین بچھا تھا اور کونے میں رکھی لالٹین کی زرد روشنی ان کے جھکے ہوئے وجود کو اجاگر کر رہی تھی۔ بہرام چپ چاپ قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد انہوں نے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر اپنے پوتے کی طرف مڑ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا پھونک مارا۔ اس کے بعد وہ بھی قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ بہرام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ ایک یہی وجود تھا جس کے سامنے وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا، ورنہ ان کے برعکس اس نے چپ رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ شاہنواز صاحب نے کچھ دیر خاموشی کے بعد گہری نظروں سے بہرام کو دیکھا۔ ان کی آواز دھیمی مگر شکوے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بولے، بہرام، تم نے ہمارا خاندانی کاروبار چھوڑ کر فوج کی راہ کیوں اختیار کی؟ ہم نے سب کچھ بنایا ہے، زمینیں، دکانیں، عزت، سب تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تمہیں یہ سب چھوڑ کر معاملات میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ سب کون سنبھالے گا؟ بہرام نے سر چکایا، پھر سنجیدگی سے بولا، دادا جان، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن مجھے دنیاوی کاروبار سے زیادہ شہادت چاہیے۔ دولت، جائیداد سب اپنی جگہ، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن کی حفاظت کروں۔ خدا نے سب کچھ دیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سکون نہیں دیتی۔ ایک مجاہد بننا میرا خواب ہے۔ پلیز دادا جان، مجھے روکیے مت، میں آپ کی وجہ سے ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ شاہنواز صاحب کے چہرے پر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی انگلیوں سے تسبیح کے دانے ٹٹولنے لگے اور گہری سانس لے کر بولے، میں تمہارا دادا ہوں، پوتے کو کھو دینے کا تصور بھی میرے لیے آسان نہیں، لیکن اگر یہ تمہاری نیت ہے اور سچائی سے ہے تو میرا دل دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ بہرام نے سر اٹھایا اور دھیرے سے بولا، دادا جان، ایک بات اور، آپ نے گھر والوں سے میری اور ماں پارا کے حوالے سے بات کی؟ انداز دو ٹوک تھا۔ شاہنواز صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، سب سے بات ہو گئی ہے، تم جمعے کے دن روانہ ہوگے، اس سے ایک دن پہلے جمعرات کو تمہارا نکاح ماں پارا سے کر دیا جائے گا۔ بہرام کے چہرے پر اطمینان سایا، مگر فوراً ہی اس کے نقوص سنجیدگی میں ڈھل گئے۔ وہ آہستگی سے بولا، ابا جی، میرے پیچھے سے آپ اس کا خاص خیال رکھیں گے، ہر طرح کی پابندی ہونی چاہیے، وہ باہر نہیں جائے گی، آج کل کے حالات آپ جانتے ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے، وہ لڑکی عمر کے نازک حصے میں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نہ ہونے میں کوئی بات، کوئی چرچا یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو، وہ مجھے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ شاہنواز صاحب نے گہری سانس لی اور پورے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو، ماں پارا کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس پر سایہ بھی ہمارا ہوگا، وہ ہماری عزت ہے، تمہاری مانت ہے، تم بے فکر ہو کر اپنی راہ پر جا۔ بہرام سر جھکا کر بولا، ابا جی، اطمینان ہی میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے، مجھے معلوم ہے آپ کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوگی۔ آ کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر صبح کی روشنی اب پھیلنے لگی تھی، مؤذن کی اذان کی بازگشت مدھم ہو گئی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک عزم اور ایک بوجھ سا باقی تھا۔ ایک طرف پوتے کا جنون، دوسری طرف دادا کا صبر، اور درمیان میں ایک بیٹی کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ دوپہر کا سورج حویلی کی کھڑکیوں سے جھانکتا ہوا
کمرے میں پھیل رہا تھا۔ ہلکی سی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی مگر کمرے کا ماحول بھاری لگ رہا تھا۔ ماں پارا اپنی میز کے سامنے جھکی بیٹھی تھی، کمپیوٹر کی سکرین پر آنکھیں گاڑے ہوئے، انگلیاں برق رفتاری سے کی بورڈ اور ماؤس پر چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور جوش دونوں عیاں تھے۔ وہ کبھی دانت پیس لیتی، کبھی زیر لب کچھ بڑبڑاتی۔ پورا دھیان گیم کی طرف تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زینت بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ دیر اپنی بیٹی کو کھیل میں گم دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ماں پارا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سب بند کرو۔ ان کا لہجہ کافی گھبرایا تھا۔ انہیں معلوم تھا سیٹلر کو سمجھانا بے حد مشکل ہے اور یہی ایک چیز انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ماں تھی، انہیں اپنی اولاد کا پتہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کس طرح سنبھالے۔ کل انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر اٹھانے سے پہلے ہی ان کی آواز کو دبا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ماں پارا بغیر نظر ہٹائے بولی، امی ابھی نہیں، پلیز، میرا بہت اہم کلائمیکس چل رہا ہے، بس اینڈ پر ہوں، ابھی مجھے جیتنا ہے۔ ہر دفعہ میں اس گیم میں ہار جاتی ہوں لیکن اس دفعہ جیت کر ہی رہوں گی۔ وہ کافی جذبے سے بولی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی کتنا بڑا موڑ لے چکی ہے۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی، آنکھیں بڑھی اور جھٹکے سے کمپیوٹر کا تار نکال دیا۔ سکرین فوراً بجھ گئی۔ ماں پارا اچھل کر کھڑی ہو گئی، امی یہ کیا حرکت ہے؟ آپ جانتی ہیں میں کتنی دیر سے یہ لیبل کھیل رہی تھی؟ آخر کیوں آپ ہمیشہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ سارے کام کیے ہیں میں نے، برتن بھی دھوئے ہیں، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں۔ وہ ترملا گئی تھی۔ زینت بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور اس کو دیکھتی ہوئے بولی، بس اب کچھ نہیں، مجھے بہت سنجیدہ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گئی، چہرے پر الجھن اور نرمی دونوں جھلک رہے تھے۔ ماں پارا بیزاری سے کرسی پر دھرام سے بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہے آخر؟ ایسا کون سا طوفان آ گیا ہے جو آپ ایسے برتاؤ کر رہی ہیں؟ زینت بیگم نے آہستہ آہستہ بات شروع کی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کل رات تمہارے دادا اور ہم بڑوں کے درمیان بات ہوئی ہے، فیصلہ تمہارے بارے میں ہے۔ ماں پارا، تمہارا نکاح بہرام سے طے کیا گیا ہے، اسی مئی کے جمعرات کو۔ ماں پارا کے کانوں کو جیسے یقین ہی آیا، وہ چونک کر ہنسی اور پھر بول اٹھی، کیا امی یہ کیسا مذاق ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو میرے لالا ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہے نا؟ اور پلیز سوچ سمجھ کر مذاق کیا کریں، یہ سب ادب کے خلاف مذاق ہے۔ زینت بیگم نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور نرمی سے بولی، نہیں بیٹا یہ مذاق نہیں ہے، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، تمہارے دادا نے حکم دیا ہے، ہم سب مجبور ہیں۔ ماں پارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم پٹکتے ہوئے بولی، میں نہیں کروں گی نکاح۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ جا کر منع کیوں نہیں کرتی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ اور یہ کس طرح کا فیصلہ ہے؟ رات ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ اس کا میٹر ہی گھوم گیا تھا، یہ بات ہضم کرنے والی تھی ہی نہیں۔ ایسی باتیں وہ مذاق میں بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی دوست نے اس طرح کی بات کی تھی اور اس نے 2 ہفتے اسے بات کرنا بند کر دی تھی، اور اب یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا جس کا تصور ہی اس کی جان لے چکا تھا۔ زینت بیگم نرم لہجے میں بولی، بیٹا بے شک یہ آسان بات نہیں ہے لیکن خاندان کی عزت، رواج سب کچھ شامل ہے۔ تمہارے دادا کے آگے ہم سب سر جھکاتے آئے ہیں، ان کے فیصلے پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، تم بھی سمجھو۔ ماں پارا نے غصے سے پیر پٹکا، امی مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بہرام بالکل نہیں پسند، ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، میں اپنی زندگی کا ساتھی ایسا نہیں دیکھتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ زینت بیگم ضبط کرتے ہوئے پھر بولی، ماں پارا میری جان، بہرام اچھا لڑکا ہے، سنجیدہ ہے، ذمہ دار ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، وقت کے ساتھ تم کو سمجھ جاؤ گی۔ مگر ماں پارا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، نہیں، میں نے کہا نا نہیں، میں اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ امی آپ کیوں نہیں سنتی میری بات؟ آپ ہمیشہ دوسروں کے حکم مانتی ہیں، کبھی میری نہیں سنتی۔ میں آپ کی اولاد ہوں، کم سے کم میرا درد تو سمجھیں۔ زینت بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں بولی، بس کرو، بالکل چپ ہو جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، کوئی دوست نہیں۔ کس لہجے میں بات کر رہی ہوں مجھ سے؟ ماں پارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ روتے ہوئے بولی، امی پلیز ایسا مت کریں، وہ میرے لالا ہیں اور مجھے وہ بالکل پسند نہیں، وہ ہر چیز میں روک ٹوک کرتے ہیں، میری زندگی ویسی نہیں ہوگی جیسی میں چاہتی ہوں، میں شادی کے بعد اپنی زندگی کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتی ہوں،
اگر میری شادی ان سے ہو گئی تو میں اس چار دیواری میں گھٹ کر مر جاؤں گی، اور ایسا میں نہیں ہونے دے سکتی۔ زینت بیگم نے سختی سے نظریں پھیری اور نہایت ضبط سے بولی، جو فیصلہ ہو گیا ہے وہی ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، مگر وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی۔ بے شک انہیں بہرام اور زاویہ سچا لگتا تھا، مگر وہ بھی اپنی بیٹی کو مستقبل میں اس چار دیواری میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اب بے بس ہو چکی تھی۔ بڑوں کے سامنے نہ پہلے کبھی کوئی بول سکتا تھا اور نہ آج بول پایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ماپارا بستر پر بیٹھی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور کمرے کی خاموشی اس کے احتجاج کی گونج سمیٹنے لگی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا طوفان تھا جو اچانک آیا تھا اور سب بہا کر لے گیا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ شخص اس پر اتنا اختیار کیوں جماتا آیا ہے، اور گھر کا ہر فرد کیوں خاموش رہا ہے۔ مگر وہ یہ دل میں طے کر چکی تھی، مر جاؤں گی لیکن یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ شام ڈھل رہی تھی، چھت پر ہلکی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، دور آسمان پر سورج کی کرنیں مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ چھت پر پھیلے ہوئے کپڑے ہوا میں جھول رہے تھے۔ شائستہ بیگم اور زینت بیگم دونوں مل کر تار سے کپڑے اتار رہی تھی۔ ایک طرف باسکٹ رکھی ہوئی تھی جس میں اتارے گئے کپڑے طے کر کے رکھے جا رہے تھے۔ فضا میں سکوت تھا، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک انجانی الجھن مچل رہی تھی۔ شائستہ بیگم خاموشی توڑتے ہوئے دھیرے سے بولی، زینت، تمہاری بات ہوئی ماپارا سے؟ وہ ٹھیک ہے؟ زینت بیگم نے قمیض تار سے اتار کر طے کی اور کچھ لمحے رکی رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، ہوئی تھی بات، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ بہت غصہ کہہ رہی تھی وہ یہ رشتہ نہیں مانتی۔ اس کی زندگی ویسے نہیں گزری جیسی اس نے گزارنی تھی، اور اگر اب شادی کے بعد بھی یہی سب ملنا ہے تو وہ اس فیصلے پر کبھی رضامند نہیں ہوگی۔ ان کا لہجہ عام سا تھا۔ شائستہ بیگم نے بھنویں اوپر اٹھا کر گہری نظر ان پر ڈالی اور بے اختیار بولی، انکار کر دیا یعنی اس نے؟ زینت بیگم نے آپ بھری اور ان کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، ہاں، وہ بالکل راضی نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں نا، بہرام اور اس کی آپس میں کبھی بنی ہی نہیں، ہر وقت ان میں اختلاف رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ آگے چل کر یہ سب اور نہ بگڑ جائے۔ بہرام جیسا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر لڑکی اگر خوش نہیں تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن بعض اوقات ماں باپ اپنی مرضی بچوں پر مسلط کر کے ان کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔